अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन है। आप यूट्यूब पर मेरा वीलॉग देख रहे हैं। इस वक्त मैं कैलिफोर्निया में हूँ। ये वेस्ट कोस्ट पर एक स्टेट है और ये तकरीबन 6-6.5 घंटे की फ़्लाइट है फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट। तो आप अंदाज़ा करें कि कितना वसी है अमेरिका के 6-6.5 घंटे की फ़्लाइट लेकर फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द कंट्री आई हैड टू कम टू द अदर कॉर्नर ऑफ द कंट्री। कुछ दिन मैं यहाँ पे रहूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह वापसी होगी, लेकिन क्योंकि आपसे मुलाकात का सिलसिला बहुत ज़रूरी है तो यहाँ से भी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहली स्टोरी आज के वीलॉग की जो हम करेंगे वो अमेरिकन कांग्रेस में जो एक रेजोल्यूशन पास हुई है, जो करारदाद पास हुई है पाकिस्तान के हवाले से, उसकी वजह से पाकिस्तान में गवर्नमेंट में और फॉरेन ऑफिस में एक पैनिक की लहर दौड़ी है। और जो रेजोल्यूशन है वो है कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात जो 8 फरवरी 2024 को हुए थे उसकी तहकीकात का मुतालबा किया है अमेरिकन कांग्रेसमैन ने। ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है अमेरिकन कांग्रेस में, ये मंजूर हुई है 368 वोट से, 7 के अगेंस्ट, ओनली 7 वोट्स अगेंस्ट इट एंड 368 वोट से ये मंजूर हुई है। और इस नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन में जो पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस थे उनमें जो मुदाखलत हुई है और जो बेज़ाब्तगियों के दावे हैं उसकी आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया गया है। यानी कि अमेरिका में कांग्रेस ने ये करारदाद पास की है कि जो मुबैना तौर पर मुदाखलत पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में हुई है और जो बेज़ाब्तियों के दावे हुए हैं उसके ऊपर आज़ादाना तहकीकात हो, एक इंक्वायरी हो, साफ़ और शफाफ हो। और ये जब से कांग्रेस की रेजोल्यूशन पास हुई है उसके बाद से पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान के जो स्टेटस को है उसके सर्कल्स में एक तशवीश की लहर दौड़ी है। और इस करारदाद के पास होने के बाद पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा है उसने कांग्रेस की इस रेजोल्यूशन के हवाले से अपना रद्द अमल दिया है और शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। और उन्होंने कहा है जी कि हमने इस रेजोल्यूशन को नोट किया है और जो वक्त और हालात हैं, दो तरफ़ा ताल्लुकात जो हैं दोनों मुल्कों के हवाले से और जो दोनों मुल्कों के मुहर्रकात हैं, ये रेजोल्यूशन उससे मुताबिकत नहीं रखते हैं। यानी कि हुकूमत या दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का अमेरिका की कांग्रेस को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हजूर वाला हमारे तो ताल्लुकात आपस में स्टेट टू स्टेट बड़े अच्छे हैं और जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं और जो हालात हैं और जो वाक़यात हैं वो इस रेजोल्यूशन से मुताबिकत नहीं रखते हैं। यानी कि आपके साथ अगर हमारे स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात अच्छे हैं तो और हम आपके पर्पस को या इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं या आपकी गुड बुक्स में है एज अ गवर्नमेंट, तो आप ये रेजोल्यूशन उससे मुताबिकत नहीं रखती है। उनको समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि इलेक्शंस जो हैं वो मुनसफ़ाना थे, आज़ादाना थे, इसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए आपसे, क्योंकि आपके साथ तो हमारे ताल्लुकात ठीक हैं। इफ़ यू सर्विंग योर इंटरेस्ट या आपका जो पर्पज़ है उसके मुताबिक हमारे मामलात सही जा रहे हैं तो वाई डू यू हैव टू केयर अबाउट इट। अब ये उन लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है हु बिलीव इन डेमोक्रेसी, एटलीस्ट उनके अपने मुल्क के जो हालात हैं इंटरनल मैटर्स में। एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी से अमेरिका की हमने भी बड़ा इख्तलाफ किया, आज भी करते हैं, चाहे वो इराक़ के हवाले से हो, अफ़गानिस्तान के हवाले से हो, फ़लस्तीन के हवाले से हो, निकरागुआ के हवाले से हो, वियतनाम के हवाले से हो या फिर लैटिन अमेरिका में किसी स्टेट के हवाले से हो। बहुत सारी उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन जहाँ तक अमेरिका के इंटरनल मामलात का ताल्लुक है ये तो काफ़ी हद तक बात इस्टेब्लिश्ड है कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को यहाँ पे जो है वो एक्सेप्टेबल हैं और उसको सही समझा जाता है। और ये चीज़ यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट इस तरह से नहीं इंटरनली बिकेगा, मिसाल के तौर पे कि हम आपके साथ ठीक हैं तो आप अगर हमारे इंतखाबात में धौंस धांधली ज़बरदस्ती मैंडेट चोरी हुआ है या फिर ये बेज़ाब्तगियों के दावे हैं तो आप क्यों उसका मुतालबा कर रहे हैं, आप उसका मुतालबा ना करें। ये मुताबिकत नहीं रखता है। मज़ीद इस करारदाद के हवाले से फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा है जी कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है और जो इंतखाबी अमल है ये करारदाद उससे नामुकम्मल वाकफ़ियत का नतीजा है। तो दावा तो वो भी नहीं कर रहे हैं हजूर वाला कि जी वो पूरी वाकफ़ियत रखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो
الزامات ہیں دھاندلی کے، مینڈیٹ چوری کے، اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے۔ اب ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی اگر یہ دعویٰ کاری ہے کہ، اور اپیرنٹلی پوری دنیا کے سامنے ہے کہ بلے کا نشان ان سے چھینا گیا ہے انتخابات سے پہلے، پوری دنیا کے سامنے ہے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کے لیڈر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کے بعد الیکشن سے نااہل قرار دیا گیا ہے، پھر الیکشن پروسیس سے دور رکھا گیا ہے، پھر اس کی پارٹی میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے، لوگوں سے پریس کانفرنسز کرائی گئی ہیں، لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، اور جس نے ڈیمانڈز نہیں مانی ہیں اس کو پھر نتائج بھگتنا پڑے ہیں، اور اس کے بعد پھر انتخابات کا دن آیا ہے، اس کے بعد ووٹنگ کے بعد گنتی کا پروسیس شروع ہوا ہے، پھر رزلٹس آنا شروع ہوئے ہیں، پھر رزلٹس ایک خاص طریقے سے آنا شروع ہوئے ہیں، اس کے بعد رزلٹس آنا رک گئے ہیں یا روک دیے گئے ہیں، اس کے بعد دوبارہ نتائج آنا شروع ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ٹاپسی ٹروی تھے، جیتنے والے ہار رہے تھے اور ہارنے والے جیت رہے تھے پھر۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے اوپر کیا کہا اس قرارداد نے، اس ریزولوشن نے؟ یہی کہا ہے کہ آزادانہ غیر جانبدارانہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں اگر آپ کہتے ہیں جی کہ سیاسی صورتحال سے اور انتخابی عمل سے مکمل ناواقفیت کا نتیجہ ہے تو واقفیت کرائیں دنیا کو۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوسری بڑی پارلیمانی جمہوریت ہے پاکستان میں اور 5واں بڑا جمہوری ملک ہے پاکستان، یہ دفتر خارجہ امریکہ کو بتا رہے ہیں، اور انسانی حقوق کو اہمیت دیتے ہیں اور قانون کی حکمرانی ہے پاکستان میں۔ مطلب کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا نا پاکستان میں، اس ٹائم پہ ہمارے جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے، پاکستان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، پاکستان کا کیا امیج جا رہا ہے، آپ کس طرح چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، یہ سوال دنیا کے سامنے آئیں گے، اٹھیں گے، لوگ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اوورسیز سے آپ پوچھیں یہاں پہ کہ لوگ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کے حوالے سے جب اوورسیز کے سامنے ذکر کرتے ہیں تو ان کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ اور اب آپ کے لیے کیا، آپ مطلب کہ یہ یہاں پہ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس ایسے نہیں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں یہاں پہ کہ جی ہم قانون کی حکمرانی، کھے اور کٹا قانون کی حکمرانی ہے پاکستان میں۔ آپ کہتے ہیں جی کہ انسانی حقوق کو اہمیت دیتے ہیں، کھے اور کٹا انسانی حقوق کو اہمیت دیتے ہیں جب آپ زبردستی پریس کانفرنسیں کرواتے ہیں، جب آپ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، لوگ غائب ہو جاتے ہیں، جب آپ اپنا لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، تو کھے اور کٹا انسانی حقوق ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی دوسری بڑی پارلیمانی جمہوریت، what kind of a parliamentary democracy is prevalent in Pakistan right now? Everybody knows کہ یہ سارا اس وقت جو سسٹم ہے یہ ایک پپٹ ہے، اور جس طرح سے لایا گیا ہے اور جس طرح سے اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے، عمران خان کو انتخابی عمل سے سائیڈ لائن کرا کے، وہ ساری دنیا کے سامنے 5واں بڑا جمہوری ملک ہے۔ یہ جمہوری تو کہنا اس وجہ سے چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ آدھے سے زیادہ ٹائم پہ تو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، اور جب جمہوریت رہی ہے اس جمہوریت کا بھی گلا گھونڈنے کی لگاتار کوشش کی گئی ہے، اور اس کو چلنے سے ناکام بنانے کے لیے بھرپور ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا ہے، چاہے وہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو، نواز شریف کا دور ہو یا عمران خان کا دور ہو، اور اس کے بعد پھر آج کی جو صورتحال ہے یہ لولی لنگڑی جمہوریت کو آپ 5ویں بڑی جمہوریت کہتے ہیں دنیا کی، جس میں آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ شہباز شریف صاحب اس طرح سے الیکٹ ہوا ہے کہ جو لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں۔ تو اب دفتر خارجہ جتنے مرضی یعنی کہ خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے، ڈپلومیٹک نارمز کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ان کو بتانے کی کوشش کرے that no you're not aware of the political circumstances in Pakistan and Pakistan has a different system here، اور اس کو ہم اس طرح سے انشور کرتے ہیں۔ لیکن ان باتوں کا کیا جواب دیں گے آپ؟ ان باتوں کا کیا جواب ہے آپ کے پاس کہ جی جو کچھ ہوا ہے، جس طرح سے انتخابات کرائے گئے ہیں، جس طرح سے یہ حکومت لائی گئی ہے، جس طرح سے الیکشن کو چوری کیا گیا ہے، اب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ تشویش کا اظہار ہے، یہ رد عمل ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کا تعلق نہیں ہے، یہ تو مطابقت ہی نہیں رکھتی آپ کی قرارداد۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز میں جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنما سرگرم ہیں، یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ یہاں تک اس معاملے کو لے کر آئے ہیں اور کانگریس نے یہ ریزولوشن پاس کی ہے۔ اور اب دیکھیں نا، یہ پی ٹی آئی تو ایک طرف ہوگی بات،
مولانا فضل الرحمان کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست سے باہر ہو جائے تو سب خیر ہو جائے گی. ایون کہ جو بندہ مطلب کہ جس کی پی ٹی آئی سے کوئی نظریاتی ہم آہنگی ہے ہی نہیں, وہ بھی یہ بول رہا ہے. اپنے ٹائم پہ نواز شریف بھی یہ بولتا رہا ہے, اپنے ٹائم پہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی یہ بولتی رہی ہیں, اپنے ٹائم پہ سب یہ بولتے رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج اب مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب جو ہیں, ان کا سٹیٹمنٹ ہے, فلور آف دا ہاؤس پہ تقریر ہے جس پہ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو اگر مشکلات ہیں تو آئیں بیٹھ کر بات کریں. اور جذباتی انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ آج حالات اتنے خراب ہیں کہ سیاستدان ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی جھجکتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ تنقید کے باوجود ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے. وہ ٹھیک ہے بات کہ ایک زمانہ تھا کہ تنقید کے باوجود ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے. آج ہاتھ ملانے سے بھی سیاستدان کتراتے ہوں گے. بٹ شہباز شریف صاحب, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو ٹائمس. جب تنقید کے باوجود دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے نا, تو ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال ہوتا تھا, ایک دوسرے پتہ ہوتا تھا کہ یہ سیاستدان ہے, یہ ڈیفرنٹ پارٹی سے ہے, اس کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود دیر سرٹن تھنگس جس کے اوپر ہمارا آپس میں اتفاق ہے, اور وہ یہ ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس ایک دوسرے کا پامال نہیں ہوگا, انسانی حقوق سب کو ملیں گے. یہ چیزیں جو ہیں یہ اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں. ابھی یہ چیزیں وائلیٹ ہوئی ہیں, لوگوں کے گھروں میں جو ہے یہ گھس کر ان کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا, ان کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا. ہر انسان کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے کہ جی اس نے اپنا ایک امیج ایک بنایا ہوتا ہے, اس امیج کو ڈیوسٹیٹ کیا گیا, لوگوں کو ایسے اٹھا کے پھینکا گیا جیلوں میں اور بند کیا گیا اور ضمانتیں نہیں ہونے دی جا رہی ہیں, اور یہ وہ جیسے پتہ نہیں ایک لا لیسنس جہاں پہ جس علاقے میں ہو وہاں پہ ایک وڈیرا ایک کمزور ہاری کے ساتھ جیسے جو مرضی سلوک کرے, ویسے پاکستان کے ٹاپ پولیٹیشنز کے ساتھ سلوک کیا گیا. اب لوگوں کی ہمدردیاں بے شک ان ٹاپ پولیٹیشنز کے ساتھ نہ ہوں انفرادی طور پہ یا ذاتی طور پہ, لیکن لوگوں کو یہ تو نظر آتا ہے یار یہاں پہ تو پھر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جے یہ نال اے ہو سکتا ہے تو ساڑے نال کی نہیں ہو سکتا. یہ والی سوچ ہے. تو یہ جو سوچ جب لوگوں کے ساتھ پرسنل لیول پہ یہ سب کچھ ہوا ہے تو سرٹنلی پھر ہاتھ ملانے سے لوگ کترائیں گے, پھر سرٹنلی دلوں میں اس حد تک دوریاں آئیں گی کہ پولرائزیشن ہوگی. اگر نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر ہوتا ہے, یہ معاملات بہت بگڑ گئے, اور جب یہ ہو رہے تھے آپ نے اس کے اندر بھرپور سپورٹ دی ہے, آپ نے اس کو فل سپورٹ کیا ہے. آج بھی آپ اس کے حوالے سے جو ہیں مزید بھرپور سپورٹ کرتے ہیں, تو پھر یہ گلہ بھی آپ کا جو ہے وہ درست نہیں ہے اور یہ نہیں بنتا. اور اس کا جواب جو عمر ایوب کی طرف سے آیا وہ یہ ہے کہ جی بات تب ہوگی, کیونکہ شہباز شریف نے کہا نا کہ عمران خان سے بات اگر وہ مشکلات کا ان کو سامنا ہے تو وہ بات کریں, تو عمر ایوب نے کہا کہ بات تب ہوگی جب میرا پرائم منسٹر باہر آئے گا. اور اس کے علاوہ کیونکہ عمر ایوب صاحب جو ہیں اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی خبر اس وقت سرگرم ہے کہ جی وہ شندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی, انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا ٹیلی ویژن پر, اور انہوں نے کہا ہے جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی رہائی کو پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جا رہا بلکہ دیگر معاملات کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں ڈیسک بجا رہے ہیں, کمیٹی کھیل رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ گھر بیٹھ جائیں. پھر انہوں نے ذکر کیا کہ شہریار افریدی کے استعفے کی جب بات نکلی تھی تو میں نے بھی اپنا استعفیٰ دینے کی بات کی تھی, اور پھر اب ذرائع سے یہ خبر چل رہی ہے کہ جی تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے جو 21 ممبران ہیں انہوں نے ایک بلاک بنانے کا اندیا دیا ہے اور شاید وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں. اور بیرسٹر گوہر کو اور عمر ایوب کو پیغام پہنچایا ہے کہ جی یہ جو پارٹی لیڈرشپ ہے یہ کمپرومائزڈ ہے, اور کور کمیٹی میں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سیاسی کمیٹی میں تو ہیں لیکن 9 بجے کے بعد وہ غائب تھے اور وہ مشکوک کردار ہیں. تو یہ ساری جو صورتحال ہے نا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 21 یا 27 لوگوں کی بات ہو رہی ہے ذرائع سے کہ جی وہ مشاورت کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے ممبران جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے,
اور اس میں شندانہ گلزار، شیر افضل مروت، شہریار افریدی، ان لوگوں کے نام گونج رہے ہیں کہ جی یہ کیا استعفیٰ دے سکتے ہیں، کیا یہ فارورڈ بلاک کوئی بنا سکتے ہیں، اور جو ممبران نے اختلافات کی وجہ سے پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہے اس میں شرکت سے بھی معذرت کی ہے اور شکوہ کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے اس کے بارے میں اتنا کام نہیں ہو رہا، جبکہ اپنے ذاتی سیاسی جو مقاصد کا حصول ہے اس کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک خبر ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینسز تو ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں بھی ایک ٹگ آف وار تو شروع سے ہوتی ہے مختلف دھڑوں میں، فیکشنز میں۔ ابھی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ کیا عمران خان کی رہائی کے لیے جتنا کام ہونا چاہیے اتنا کام ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی لیول پہ اور گراس روٹ لیول پہ، ورکرز کے لیول پہ اس میں بہت ساری گنجائش موجود ہے، مزید کام ہو سکتا ہے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ جو لوگ اس وقت پارٹی چلا رہے ہیں یا پارٹی کی قیادت میں ہیں، ایک تو نمبر 1 ان کو عمران خان کی سپورٹ اور ان کا کانفیڈنس حاصل ہے، اس کے بغیر وہ نہیں چلا۔ ایسا نہیں ہے کہ بیرسٹر گور اپنے تئیں پارٹی چلا رہے ہیں یا عمر ایوب اپنے تئیں چلا رہے ہیں، یا وہ عمران خان کی مرضی کے بغیر چیئرمین یا سیکرٹری جنرل کے عہدے پر براجمان ہیں۔ اگر عمران خان کو لگے دیٹ دے ناٹ سرونگ دی انٹرسٹ آف دا پارٹی ان دا رائٹ مینر، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک دن بھی آگے ٹک سکتے ہیں۔ ایک تو عمران خان کا کانفیڈنس ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل ترین حالات میں ان کی پرفارمنس سرٹنلی 100% نہیں ہوگی، اس میں پرابلمز، خامیاں ہوں گی، لیکن مشکل ترین حالات میں یہ لوگ پارٹی کو آگے لے کر چلے۔ مشکل ترین حالات میں ان لوگوں نے معاملات کو فرسٹ ہینڈ فیس کیا ہے اور ان چیلنجز کو ٹیک اپ کیا ہے اور مشکلیں بھی کاٹی ہیں، اور ساتھ ساتھ معاملات کو آگے لے کر بھی چلے ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایشوز میں کچھ نہ کچھ ڈپلومسی ضرور ایکسرسائز کی ہوگی، جو میرے حساب سے اس وقت کا یا اس سچویشن کا تقاضا ہو سکتا ہے، اور اس حد تک میرے خیال میں نہیں بلکہ سرٹنلی عمران خان کی جو اپروول ہے وہ بھی ان کو حاصل تھی۔ تو اب جہاں تک اس دھڑے کا تعلق ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ذرائع سے یہ اگر 20-21 لوگوں کا ایک گروپ ہے اور وہ اگر مثال کے طور پہ علیحدہ سے ہو کر کوئی بات کرتا بھی ہے، تو یہ ساری جو سچویشن ہے میرے خیال میں یہ ڈیفیوز ہو جائے گی اگر عمران خان صاحب ذاتی طور پر ان لوگوں کو کہیں گے کہ جی آپ نے ایسے نہیں کرنا یا آپ نے دھڑا نہیں بنانا، کیونکہ ایونچولی ان لوگوں کی بھی جو لائلٹی ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہی ہے، اور اگر عمران خان کے ساتھ کسی کی لائلٹی نہیں ہوگی ود ان دا پارٹی پاکستان تحریک انصاف، تو وہ پھر علیحدہ سے دھڑا بنا لے گا، تو پھر وہ اس اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے، اس کو پھر آپ حکومت کا ہی حصہ سمجھیں، اور وہ پھر اس کا پولیٹیکل جو ہے وہ سٹیک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس سے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی تقسیم کی بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اگر عمران خان صاحب اس کو ایڈریس کرنا چاہیں گے تو یہ ایڈریس ہو جائے گی، لیکن تقسیم اپنی جگہ پر ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ گروپنگز بھی ہوتے ہیں، فیکشنز بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا نقصان ہونے جا رہا ہے ایک متحدہ اپوزیشن کو پاکستان تحریک انصاف کی، جس طرح سے کچھ لوگ بتانے کی یا دکھانے کی یا باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔